बता मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे, आपकी भी से मिला देंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। फिर एक बार इस्लामाबाद टॉक्स 2.0 तैयार हैं। खबरें ऐसी आ रही हैं कि ईरान अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात को जो राउंड 2 है उसके मुनक़्क़िद करवाने के लिए कोशिश हो रही है, और इस वक्त तक कभी इम्कान ये है कि ये राउंड 2 ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का एक बार फिर शुरू हो जाए। जो डेडलाइन है सीज़ फायर की वो तो 21-22 अप्रैल को ख़त्म हो रही है, और ग़ालिबन इससे पहले ही दोनों मुल्क जो है वो आपस में बैठ सकते हैं। मुज़ाकरात की मेज़ पे कभी इम्कान भी है, पूरी दुनिया की ये उम्मीदें भी हैं। लेकिन क्या जो टॉक्स 2.0 हैं उनका मरकज़ एक बार फिर इस्लामाबाद ही होगा या कोई और मुल्क, कोई और कैपिटल भी हो सकता है? अगर बतौर पाकिस्तानी हमसे पूछा जाए तो हम तो चाहेंगे कि पाकिस्तान ने जिस तरह से भरपूर अमन का और बेहतरीन अमन का किरदार अदा किया है तो एक बार फिर इस्लामाबाद में ही हो ये टॉक्स 2.0 बिटवीन ईरान एंड अमेरिका। लेकिन अगर रियलिस्टिक होके सोचा जाए तो फिर इतनी जल्दी वफूद का एक बार फिर उसी कैपिटल में आना ये बहुत सी वजूहात की बिना पे मुमकिन नहीं होता। रिपोर्टेडली इस वक्त तक कहा जा रहा है कि एक पार्टी की चॉइस है कि इस्लामाबाद के अलावा किसी और वेन्यू को किया जाए, जबकि एक ऐसा फरीक जो कि पाकिस्तान का हमसाया भी है, पाकिस्तान का मुस्लिम बरादर मुल्क है, उसकी चॉइस या उसकी प्रेफरेंस ये है कि इस्लामाबाद ही टॉक्स का मरकज़ हो। बहरहाल जो भी हो अमन को कायम रहना चाहिए, और अगर ईरान और अमेरिका इकट्ठे बैठ भी जाते हैं, चाहे इस्लामाबाद में ना भी बैठें राउंड 2.0 के लिए, लेकिन कोशिश पाकिस्तान ही कर रहा है ईरान अमेरिका को दोबारा से एक मेज़ पर लाने के लिए। और इसी कोशिश के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रवाना हो चुके हैं। सऊदी अरब का दौरा करेंगे, फिर कतर जाएंगे, फिर तुर्किया जाएंगे, और उम्मीद इसी बिना पे की जा रही है कि ग़ालिबन इसी हफ्ते के अंदर ईरान अमेरिका डायलॉग प्रोसेस एक बार फिर से स्टार्ट हो जाए। लेकिन सवाल ये भी है आज के प्रोग्राम में कि क्या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज के लिए इन दौरों में, सऊदी अरब और कतर के दौरों में, आलमी अमन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या $5 अरब? ये क्या इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त डिपेंड कर रही है, जो रिपोर्टेडली सऊदी अरब और कतर की तरफ से $5 अरब पाकिस्तान में पार्क किए जाएंगे, डिपॉजिट किए जाएंगे। साथ साथ जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो भी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और इस बात पे जोर दे रहे हैं कि इस्लामाबाद टॉक्स को रिज्यूम होना चाहिए, जहां से वो टूटे हैं वहीं से उनका आगाज़ दोबारा से होना चाहिए। तो प्रेशर बिल्ड हो रहा है, बैकडोर डिप्लोमेसी बिल्ड हो रही है। इन्हीं मामलात के हवाले से सवाल करेंगे, कुछ डोमेस्टिक इश्यूज़ भी हैं उन पर भी बात करेंगे। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर हैं, सेनेटर हैं जनाब राना सनाउल्लाह खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सेनेटर राना सनाउल्लाह खान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रवाना हो चुके हैं, सऊदी अरब का दौरा करेंगे पहले, फिर कतर जाएंगे, फिर तुर्किया जाएंगे। तो क्या टॉक्स का 2.0 राउंड, दूसरा राउंड इस्लामाबाद में होने जा रहा है? क्या इसी हफ्ते होने जा रहा है सेंटर साहब? देखें, ये इस किस्म के जो टॉक्स होते हैं वो इस तरह से आगे नहीं बढ़ते। एक राउंड जो है वो उनका जो है वो सीनियर लेवल पे, टॉप लेवल पे जो है वो हो चुका है। उसमें कुछ चीज़ों के ऊपर जो है वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो पैदा हुई जी। और कुछ चीज़ों के ऊपर इख्तलाफ जो है वो बाकी था जी। लेकिन दोनों फ्रीकैन ने जो मुज़ाकरात के बाद अपने बयानात दिए हैं तो उसमें आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे दरमियान जो है वो ये नेगोशिएशन का सिलसिला जो है वो मुनक़ता हो चुका है या अब इसमें कोई जो है वो फर्दर पेशरफ्त नहीं होगी। दूसरा, उन्होंने सीज़ फायर के मुतल्लिक़ भी कोई लफ्ज़ नहीं कहा कि वो सीज़ फायर जो है वो ख़त्म हो गया है या हम दोबारा जो है वो जंग की तरफ जा रहे हैं। जी। तो अब जो है ये चीज़ें जो हैं वो यानी बिहाइंड द सीन जो है वो जिसे बैकडोर डिप्लोमेसी कहते हैं, उस लेवल पे जो है वो जारी रहती हैं, जारी हैं, और पाकिस्तान जो है वो उसमें अपना वही पॉजिटिव मौसर किरदार जो है वो अदा कर रहा है। एक लम्हे के लिए भी जो है वो उसमें कोई रुकावट नहीं आई और पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है
کہ نہ صرف دونوں ملک جو ہیں وہ واپس جو ہے وہ جنگی صورتحال میں یا وار میں نہ جائیں، بلکہ جو ٹاکس ہوئے ہیں، جو اتفاق ہوا ہے اور جہاں پہ اختلاف ہے اس اختلاف کو جو ہے وہ برج کیا جائے. تو جب یہ چیزیں جو ہے یہ آگے بڑھیں گی تو ہو سکتا ہے، یا ہماری یہ کوشش ہے اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ ایسا ہی ہو، کہ جب یہ چیزیں جو ہیں یہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے جو ہے وہ طے پا جائیں تو اس کے بعد دنیا کو یہ خوشخبری سننے کو ملے کہ آج دوبارہ جو ہے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں ٹو سائن اٹ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس وقت ان پروگریس ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے اور پاکستان کی یہ بہت ہی پازیٹیو کوشش ہے کہ یہ خطہ اور دنیا جس یعنی تباہی کی طرف جو ہے وہ دھکیلی جا رہی تھی، اور اس میں بعض لوگوں کا جو ہے وہ انٹینشن بھی شامل تھا، تو اس کی طرف جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ راستہ نہ جائے، اور یہ راستہ جو ہے وہ امن آشتی اور صلح اور دنیا کی جو ہے وہ فلاح و بہبود اور ترقی کی طرف جائے. ایگزیکٹلی، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ پاکستان کا انٹینشن. لیکن کیا یہ ٹاکس ایران امریکہ کے درمیان اسی ہفتے دوبارہ ہو سکتی ہیں، یا اس میں کچھ تاخیر ہو سکتی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ سیز فائر کی ڈیڈ لائن سے پہلے ممکن ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں اس ڈیٹیل میں جا کے بات کرنی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ بڑے ہی حساس معاملات ہیں. تو ان کے متعلق اس قسم کی ڈیفینٹ کس طرح سے کوئی جو ہے وہ بات کرنا جو ہے وہ اس لیے مناسب نہیں ہے کہ اس سے پھر دونوں فریقین کا جو آپس میں باہمی اعتماد ہے، اور خاص طور پہ اب پاکستان کے اوپر جس طرح سے دونوں فریق اعتماد کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں پاکستان سے تو جو ہے وہ بڑی ہی پازیٹیو آوازیں ہی جانی چاہیے، بالکل درست اور بات. اس قسم کے جو پرسپشنز ہیں وہ نہیں. ایگزیکٹلی، بالکل درست بات ہے آپ کی. لیکن چونکہ آج آپ کے پرائم منسٹر سے ملاقات بھی ہوئی ہے، تو ایکسپیکٹیشن کیا ہے آپ کی؟ ایکسپیکٹیشن کیا ہے، حکومت کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے کہ اسی ہفتے میں کتنا ایز سون ایز پاسبل یہ ٹاکس کا راؤنڈ 2.0 ہونا چاہیے، اور کیا وہ اسلام آباد میں ہی ہوگا یا کہیں اور بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس کو ٹائم لمٹ نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کو سپیس لمٹ کیا جا سکتا ہے. مقصد جو ہے وہ امن کا حصول ہے، ٹھیک، اور اس میں ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. ہمیں پورا یقین ہے، ہمیں پورا اعتماد ہے کہ ہماری کوششیں جو ہے وہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گی. یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ کہا، آپ نے کہا کہ ٹائم لمٹ بھی نہیں کیا جا سکتا، سپیس لمٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. یعنی کہ پاکستان اوپن ہے کہ اسلام آباد کے علاوہ کسی اور کیپٹل میں اگر یہ ٹاکس ہو جائیں تو ہو جائیں، لیکن ہونی چاہیے. جی، مقصد تو امن ہے نا. جی رائٹ، ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ یہ بھی توقع ہوگی پاکستان کی کہ دوبارہ جب آ کے بیٹھے تو جو حتمی نتیجے پہ پہنچے، آپ نے الفاظ استعمال کیے ٹو سائن اٹ، تو کیا یہ بھی پاکستان کی توقع ہے کہ اس تصفیے کا، اس بحران کا اب اگلی ہی بیٹھک میں حل نکل جائے اور معاہدے پر سگنیچر ہو جائیں؟ نہیں، اس قسم کے کنجیکچر جو ہیں وہ نہیں پاس ہونے چاہیے کہ کب ہونے والا ہے، کیسے ہونے والا ہے. دیکھیں، یہ ایک پازیٹیو اچھی کوشش ہے اور یہ جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ کامیابی تک جاری رہے گی، اور انشاءاللہ کامیابی بھی جو ہے وہ کوئی زیادہ دور نہیں. جس طرح سے باقی ملک جس میں سعودی عرب شامل ہے، قطر شامل ہے، UAE شامل ہے، ٹرکی شامل ہے، اور چائنا کا اس میں بڑا رول ہے، اور باقی دیگر یورپی ملک بھی جو ہے وہ اس سلسلے میں پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے عسکری اور سیاسی اس کی مدد کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ صحیح نتیجے اور کامیابی کے اوپر پہنچیں گی. اور چونکہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر سے، پرائم منسٹر شہباز سے، بیفور ہی ڈپارٹڈ فار سعودی عربیہ اور باقی اپنے قطر اور ترکیے کے وزٹ کے لیے، تو وزیر اعظم کے سینٹیمنٹس کیا ہیں، یا وزیر اعظم کی تیاری کیا ہے، یا ان کا جوش کیا ہے؟ واٹ آر ہز ایکسپیکٹیشنز؟ دیکھیں، پرائم منسٹر صاحب بڑے ہمبل ہیں اس بارے میں، اور وہ یہ ساری کامیابی جو ہے وہ قوم کے اور اپنے پیارے ملک کے نام کرتے ہیں، اور
بلکہ کل جو قرارداد جو ہے وہ اظہار تشکر اور اظہار تحسین اور ستائش کے لیے جو کیبنٹ نے پاس کی، تو انہوں نے کافی اس میں جو ہے وہ زور دیا کہ ان کا نام اس میں شامل نہ کیا جائے، لیکن پھر وہ کیبنٹ ممبرز نے جو ہے وہ زور دے کے کہا کہ نہیں، یہ آپ کی ٹیم ہے سبھی، اور آپ کے بغیر جو ہے یہ قرارداد جو ہے یہ نامکمل رہے گی۔ تو وہ تو بڑے ہی ہمبل ہیں اس بارے میں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مزید جو ہے وہ مدد بھی چاہتے ہیں۔ تو اس بارے میں وہ بہت پر امید ہیں، بلکہ پر یقین ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ سعادت جو ہے وہ ہمیں جو دی ہے اس کو حتمی نتیجے تک بھی پہنچائے گا، اور خاص طور پہ جو مسلمان دنیا ہے، باقی دنیا ہے، وہ اس تباہی سے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بچنے میں جو ہے وہ حفاظت میں رہے گی، اور پاکستان جو ہے وہ اس کا سیرا پاکستان کے اوپر ہوگا۔ رائٹ، انشاءاللہ۔ تو سر ایگزیکٹلی کون سے ایشوز پہ لاسٹ ٹائم ڈیڈ لاک آیا یا ایک بریک ڈاؤن کسی کیفیت آ گئی؟ ایگزیکٹلی کون سے ایشوز تھے وہ؟ کچھ اس پہ ذرا روشنی تو آپ ڈالیے، آپ کو کچھ نہ کچھ تو علم ہوگا، اور وہ کتنے فیصد چانسز ہیں کہ وہ جو ریزالو نہیں ہو سکے ایشوز وہ اب دوسری بیٹھک میں ریزالو ہو جائیں؟ دیکھیں، جہاں تک ریزالو ہونے کے چانسز ہیں تو وہ تو بہت زیادہ ہے، بلکہ بڑا قریب یہ معاملہ تھا کہ یہ ایشو جو ہے وہ ریزالو ہونے کو تھے۔ جی، تو بہرحال اس میں ایک عارضی تعطل جو ہے وہ آیا ہے، لیکن ان ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کرنا یا ان کو انالائز کرنا کہ کس فریق کا اس کے اوپر کیا موقف تھا، یہ بہرحال اس حساس اور انتہائی اہمیت کے جو معاملات ہیں، نیگوشیشن ہے، تو وہ جو ہے نا وہ اس میں مناسب نہیں ہو۔ رائٹ، تو کیا کوئی ایسی پروپوزل تھی ریگارڈنگ اسٹریٹ آف ہارموز کے ایران کے علاوہ کوئی دیگر ملک جو ہیں وہ بھی اس کی پیٹرولنگ کریں یا اس کی مینجمنٹ کا میکانزم ڈیوائز کریں، لائک پاکستان یا سعودی عرب؟ کوئی ایسی پروپوزل تھی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی پروپوزل ورکیبل ہے؟ کیا پاکستان کو انوالو ہونا چاہیے اسٹریٹ آف ہارموز کی مینجمنٹ میکانزم میں؟ آپ کی رائے کیا ہے اس پہ؟ نہیں، اس بارے میں جو ہے وہ کوئی بھی ڈیٹیل جو ہے وہ آن ایئر یا اس کو جو ہے وہ ان ڈیکلیریشن جو ہے وہ نہیں لایا گیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ دونوں وفود نے واپس جاتے ہوئے جو اسٹیٹمنٹس دی ہیں، اور اس کے بعد ہمارے وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسی تک محدود ہیں، اس سے ایک لفظ بھی جو ہے وہ آگے پیچھے جو ہے وہ اس کو نہیں کیا گیا۔ ٹھیک، اچھا، اب وزیر اعظم چونکہ روانہ ہو چکے ہیں سعودی عرب، ترکی اور بلکہ قطر، سعودی عرب، قطر اینڈ دین ترکی، اس کے وزٹ کے حوالے سے، تو وزیر اعظم شہباز کے لیے، آپ کی حکومت کے لیے $5 ارب پاکستان کی معیشت کے لیے وہ زیادہ اہم معنی رکھتے ہیں یا عالمی امن کے لیے کوشش کرنا؟ دیکھیں، پوری دنیا کا اس خطے کا امن جو ہے وہ خاص اہمیت کا حامل ہے۔ باقی یہ جو گرانٹس یا ایک دوسرے کی مدد ہے، وہ تو آپ کے علم میں ہے کہ عرب ممالک جو ہے وہ پاکستان کی اس سے پہلے بھی جو ہے وہ بے پناہ ان کی سپورٹ ہمیں حاصل رہی ہے، اخلاقی طور کے بھی، اکنامیکلی بھی اور ادروائز بھی۔ تو وہ تو سلسلہ جو ہے وہ ایک علیحدہ عمل ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیں اپنے برادر اسلامی ملکوں کے اوپر جو ہے وہ بہت ہی اعتماد ہے، ہم ان کے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہیں، اسی طرح سے چائنا ہے، تو ہمیشہ ہمیں ان کی طرف سے جو ہے وہ ٹھنڈی ہوا اور ہمیں ہر مشکل وقت میں جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ بھرپور ساتھ رہا ہے۔
राइट ٹھیک ہے، لیکن کیا پاکستان کی توقع ہوگی نہیں، اور ہمیشہ سے رہی ہے پاکستان کی توقع کہ ٹھیک ہے ہمارے برادر اسلامی دوست ممالک ہیں، ہمیشہ پاکستان کی بہت زیادہ سپورٹ کی ہے، لیکن پاکستان کی توقع تو ہے کہ ہمیں ایڈ کے بجائے ٹریڈ وہ ہمارے ساتھ زیادہ سٹارٹ کی جائے، یا ہمارے پاکستان میں انویسٹمنٹ کی جائے، یا دیگر چیزوں سے جو کہ ایڈ کے زمرے میں نہ آتی ہوں ان کے ذریعے پاکستان کی اکانومی کو سہارا دیا جائے۔ جی بالکل، اس بارے میں جو ہے وہ ان ممالک کے جو بزنس گروپس ہیں ان کے ساتھ بڑی بھرپور انگیجمنٹ جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے وہاں پہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں تو ہمیں جو تقریباً اب یعنی جو ہے وہ پچھلے سال غالباً 38 بلین ڈالر تھا، اور اس سال اس میں ایک خاطر خواہ اضافے کی توقع ہے۔ جی تو وہ سارے ہمارے پاکستانی جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہ انہی ملکوں میں محنت کر کے انہی ملکوں سے جو ہے وہ اربوں ڈالر جو ہے وہ ہر سال جو ہے وہ پاکستان واپس بھیجتے ہیں۔ تو وہ تو ساری کوششیں جو ہے وہ اپنی وہ ہے وہ دائرے میں علیحدہ سے جاری ہیں۔ رائٹ ٹھیک ہے، اور جب سے یو اے ای نے اپنے ڈپازٹڈ ڈالرز پاکستان سے واپس مانگے ہیں، واپس لیے ہیں، تب سے وزیر اعظم شہباز کی سٹیٹمنٹس میں، حکومت کی سٹیٹمنٹس میں نہ تو یو اے ای کا ذکر ہے، نہ یو اے ای کا شکریہ ہے، نہ یو اے ای کے ٹرپس ہیں۔ ابھی بھی سعودی عرب، قطر، ترکیے کا وزٹ ہو رہا ہے، یو اے ای بیچ میں شامل نہیں ہے۔ یو اے ای کے کا ذکر ہر جگہ پہ موجود ہے۔ ہم یو اے ای کے جو ہے وہ بالکل دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور ہیں۔ انہوں نے بھی ہمارا ہمیشہ جو ہے وہ ساتھ دیا ہے، اور ان کے جو پیسے پڑے تھے وہ ان کے پیسے تھے، اور وہ یعنی جب بھی ڈیمانڈ ہونے تھے ان کی ادائیگی ہونی تھی، اور پاکستان نے ہمیشہ جو ہے وہ اپنے وعدے اور اپنے معاہدوں کو جو ہے وہ نبھایا ہے۔ تو اگر وہ خود اس وقت کرائسس میں ہے اور انہیں ضرورت ہے تو بالکل ان کو جو ہے وہ ادائیگی ہوگی، اور جیسے ہی وہ اپنے مشکلات پہ ان کا جو ہے وہ ان کو آسانی پیدا ہوگی تو یہ پیسے دوبارہ ہم لے سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ناراضگی والی بات ہی نہیں ہے۔ خواہ مخواہ ان چیزوں کو جو ہے وہ الجھانے کی جو ہے وہ کوشش جو کی جا رہی ہے وہ بالکل غلط ہے۔ رائٹ، رانا ثناء اللہ خان صاحب، ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ پالیٹکس کے حوالے سے بھی وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور ان سے ذرا سوالات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ سینٹر رانا ثناء اللہ خان صاحب، آپ کی نظر میں، آئی ایم ناٹ آسکنگ کہ اسلام آباد ٹاکس میں کیا ہونے جائے گا یا کیا ہوا ہے، میں وہ کانفیڈینشیل ڈیٹیلز آپ سے نہیں پوچھ رہی، جو ظاہر آپ کی بھی لمیٹیشن ہے، بینگ دا پارٹ آف دا کیبنٹ، بینگ دا پارٹ آف دا گورنمنٹ، بینگ اے پارلیمنٹیرین، آپ انڈر اوتھ بھی ہیں، معاملات بھی بہت حساس ہیں، بہت ڈیلیکیٹ ہیں، بہت کانفیڈینشیل رکھے جا رہے ہیں، لیکن میں عمومی طور پہ آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کی نظر میں ایران امریکہ تنازع کا، ایران اسرائیل امریکہ تنازع کا، مڈل ایسٹ کے تنازع کا مستقل حل کیا ہو سکتا ہے؟ ابھی بھی انشاءاللہ اگر ایک معاہدہ ہو جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی بہت سے معاہدے ہوئے ہیں، ایک تاریخی بھی کانٹیکسٹ ہے اس سب چیزوں کا، اور وہ معاہدے بھی ٹوٹتے رہے، ناکام ہوتے رہے، تو اس قضیے کا، اس بحران کا مستقل اور پائیدار حل کیا ہے؟ نہیں، بالکل اس میں کوئی معاہدے نہیں ہوتے رہے، نہ کوئی ٹوٹتے رہے ہیں، بلکہ پچھلی نصف صدی میں یعنی جب سے ایران میں انقلابی گورنمنٹ آئی ہے، انقلاب بپا ہوا ہے، جو آیت اللہ خمینی صاحب جو ہے وہ انہوں نے لیڈ کیا تھا، تو یہ غالباً پہلا موقع ہے کہ وہ آپس میں بالمشافہ جو ہے وہ بیٹھے ہیں اور آپس میں جو ہے انہوں نے گفتگو کی ہے۔ جی، لیکن مڈل ایسٹ کی سچویشن کو آپ دیکھیں، جو معاہدہ بھی اس کے نتیجے میں جو ہے وہ سامنے آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل ہوگا۔ ٹھیک، یہ تو ہم اس معاہدے کی بات کر رہے ہیں، میں عمومی اعتبار سے بات کر رہی ہوں کہ کیا یہ معاہدہ جو بھی سامنے آتا ہے کیا یہ ایک مستقل اور پائیدار حل ثابت ہو سکے گا؟ تو دنیا میں جو ہے وہ جنگوں کے اور تنازعوں کے معاہدات ہی جو ہے وہ مستقل ثابت ہوتے ہیں، وہی پائیدار حل ہوتے ہیں، اس کے علاوہ تو اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اگر آپس میں کوئی جنگ بھی ہو تو جتنی بھلے تباہی ہو جائے اس کے بعد
پھر حل تو ٹیبل پہ ہی ہوتا ہے، حل تو ایک معاہدے ایگریمنٹ کی صورت میں اس ہوتا کا ہے۔ امپیکٹ پھر آپ مڈل ایسٹ کی مشرق وسطیٰ کی عمومی صورتحال پہ کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ایک غزہ پیس بورڈ بھی جو ہے وہ قائم کیا گیا تھا، پاکستان اس کا بھی حصہ۔ جی دیکھیں، جنگ کا جاری رہنا جو ہے یہ تباہی ہے، اور امن کا لوٹ آنا جو ہے وہ خوشحالی ہے، اس خطے کی بھی، عرب ممالک کی بھی، ایران کی بھی، اور پوری دنیا کی بھی۔ تو اس میں تو کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی ٹھیک، کہ جنگیں جو ہے وہ تباہی لاتی ہیں، ٹھیک اور امن جو ہے وہ ترقی کے موقع دیتا ہے۔ درست سر، خارجہ محاذ پہ آپ کی حکومت از ڈوئنگ ونڈرز، ڈیفینس اینڈ ڈپلومیٹک محاذ پہ یہ حکومت، اور جو ایک پیج پہ ہے سول ملٹری لیڈرشپ، یہ بہت بہترین ہے، اور اتنے کارنامے انجام دے دیے ہیں کہ الفاظ ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ لیکن وین یو لک ایٹ دا ڈومیسٹک فرنٹ تو صورتحال ویسے کی ویسی خراب ہے۔ تو ون بائی ون ذرا ان سوالات کو ایڈریس کر لیتے ہیں۔ ابھی تک پارلیمنٹ کو جتنے بھی آپ کی خارجہ پالیسی پہ جو بھی آپ کی کارروائیاں، جو بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ سینٹ کے سیشن چل رہے ہوتے ہیں، قومی اسمبلی کے سیشن چل رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈیبیٹ وہاں پہ جنریٹ نہیں ہو رہی۔ آپ لوگ قوم کو، اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لے رہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں، کرنے کیا جا رہے ہیں۔ نہیں، یہ بالکل جو ہے وہ منفی پراپیگنڈا ہے، اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ ان کے دل کو جو ہے وہ اچھی نہیں لگ رہی، تو اس لیے وہ اس قسم کے بیانیے چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، پارلیمنٹ کو پورا اعتماد ہے، پارلیمنٹ کے دونوں معزز ایوانوں میں اس یعنی حکومتی کوششوں سے متعلق جو ہے وہ تائیدی قراردادیں بھی پاس ہوئی ہیں، مبارکباد اور تحسین کی قراردادیں بھی پاس ہوئی ہیں۔ وہاں پہ لوگوں نے اظہار خیال بھی کیا ہے، اپنا اپنا نقطہ نظر بھی پیش کیا ہے، تو اس لیے پوری طرح سے پارلیمنٹ جو ہے وہ اس معاملے میں اعتماد میں ہے۔ لیکن سر اپوزیشن کو تو ان سب چیزوں پر اعتبار نہیں ہے اور اعتماد نہیں ہے۔ اپوزیشن تو ابھی بھی شکوہ کر رہی ہے کہ آپ ان کو اعتماد میں نہیں لے رہے۔ وزیر اعظم کی اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی سے اور سینٹ کے اپوزیشن لیڈر سے بھی ان کی ملاقات کئی مہینوں سے ڈیو ہے۔ کہا گیا تھا کہ رمضان کے دوران ملاقات کر لیں گے، وہ بھی نہ ہوا، رمضان کے بعد بھی نہ ہوا۔ تو وزیر اعظم کے پاس دنیا کے بکھیڑے سمیٹنے کا، ان سے نمٹنے کا وقت ہے، لیکن اپنی اپوزیشن سے ملاقات کرنے کا وقت نہیں ہے کیا سر؟ نہیں، یہ غلط بات ہے، یہ ایسے ہی مس لیڈنگ جو ہے وہ بیانیہ پیش کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم ہر وقت ان سے ملاقات کرنے کو تیار ہیں، جب وہ ملاقات کرنا چاہیں ہاں، تو میں حاضر ہوں، مجھے وہ حکم فرمائیں، وزیر اعظم سے ان کا ٹائم طے کر کے ان کی ملاقات کروا دیں گے۔ اور باقی اپوزیشن جو ہے وہ کوئی حکومت سے ملاقاتیں کر کے اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھاتی، اس نے جو ہے وہ حکومتی معاملات کے اوپر ایک اپنے تنقیدی جائزے سے جو ہے وہ رہنمائی فراہم کرنی ہوتی ہے، اور اس کے لیے وہ ہمیشہ ہر موضوع کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے رہے ہیں۔ ان مذاکرات کے متعلق انہوں نے اپنی جو ہے وہ سپورٹ کی یقین دہانی کرائی، اور اس کے رزلٹ میں جو سیز فائر ہوا اس کو انہوں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ یہ ساری چیزیں اور ریکارڈ ہیں۔ رائٹ، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل اسمبلی اپوزیشن لیڈر نے اگر وزیر اعظم سے ملاقات کرنی ہے تو سینٹر انس سناؤ صاحب کو اپروچ کر سکتے ہیں اور وہ ملاقات آپ طے کروا سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی وزیر اعظم واپس آئیں تو سر ملاقات طے کروا دیں پھر قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر سے۔ جی، تو وہ جب چاہیں گے تو ان کو ملا دیں گے۔ رائٹ، جب چاہیں گے سر، یہ تو بڑا آسان معاملہ ہو گیا، لیکن اپوزیشن اتنی آسانی سے آپ سے راضی نہیں ہو رہی ہے، اور ملک کے جو اس وقت سیاسی حالات بھی ہیں، ملک کے جو معاشی حالات ہیں، پیٹرول کی قیمتیں، ٹھیک ہے کہ عالمی منڈی میں قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں لیکن فلکچویٹ بھی ہو رہی ہیں، اور اس کا جو ایک ٹرانسلیشن عوام تک پہنچایا گیا ہے صرف 12 روپے پیٹرول کی، ڈیزل میں ٹھیک ہے اچھا خاصا 100 روپے کا اضافہ کم ہوا ہے، لیکن پیٹرول کی قیمتیں بہت کم۔ اب اس کا امپیکٹ بجلی کی قیمتوں میں بھی آ رہا ہے۔ بجلی کے لوڈ شیڈنگ وہ سٹارٹ ہو گئی ہے پنجاب میں، جہاں سے آپ کا تعلق ہے، جہاں پہ آپ کی حکومت ہے، بڑی اسٹرانگ آپ کا اسٹرانگ ہولڈ ہے، وہاں پہ بہت شدید اور خوفناک لوڈ شیڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ اب پورے ملک میں 2.5 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ کر دی۔ تو سر کیا یہ حل ہیں پھر مستقل معیشت کیا اس طرح سے ٹھیک ہو سکے گی سر؟ جی، ان چیزوں کو حکومت بہترین جو ہے وہ طریقے سے مینیج کر رہی ہے، اور جن چیزوں کی آپ نے نشاندہی کی ہے، آپ دنیا کا حال دیکھیں کہ دنیا میں یہ انرجی کرائسس کے اوپر کیا ہوا ہے۔ بعض ممالک میں تو فوج کو بلانا پڑا ہے ان کو پیٹرول پمپوں کے اوپر،
تو پاکستان کی حکومت نے ان تمام سر وہ چیزوں چند ایک کو پیٹرول پمپوں کی بہترین صورتحال انداز ہے، اگر آپ جو ہے بھارت وہ کی طرف مینیج اشارہ کیا ہے، کر رہے ہیں یا ایک اور آئندہ ملک کی بھی طرف جو ہے وہ اشارہ مینیج کر رہے کرے ہیں؟ گی۔ جہاں تک انرجی کی قیمتوں کا معاملہ ہے تو وہ تو پھر ایک جو ہے وہ ایک کمپلشن ہے، اب اس کا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اس کا حل تو اس جنگ کا خاتمہ ہے، اور اس کے لیے بھی جو کوششیں پی ایم ایل این یا موجودہ کولیشن حکومت کر رہی ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں اس لیکن کی سر پوری دنیا تعریف کر رہی ہے۔ سر یہ بات آپ کی درست ہے، پوری دنیا اس کا اعتراف کر رہی ہے، میں نے خود اس کا ذکر کیا کہ آپ کی ڈپلومیٹک ایفرٹس جو ہے بہت بہترین ہے، لیکن جب آپ ڈومیسٹک فرنٹ پہ دیکھتے ہیں پھر سے وہی سوال، اور ٹھیک ہے فیول قیمتیں پوری دنیا میں اس وقت بڑھی ہیں لیکن بہت سے ممالک میں اتنی نہیں بڑھی جس حساب سے پاکستان میں بڑھائی گئی ہیں۔ پھر بہت سی چیزوں سے آپ کا ان کا کمپیریزن کرنا پڑتا ہے، آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کا جی ڈی پی کیا ہے، آپ کی ارننگ کیا ہے، فی کس آمدنی کیا ہے، ایک بندہ کتنا ارن کرتا ہے، اس کے ساتھ پھر آپ فیول قیمتوں کی ایڈجسٹمنٹ یا موازنہ کر سکتے ہیں باقی ملکوں کے ساتھ۔ لیکن اب جو لوڈ شیڈنگ کا ایک نیا طوفان کھڑا کر دیا گیا ہے، سر گیس مل نہیں رہی، گیس کا بحران پیدا ہو گیا، اگر بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ شروع ہو جائے گی تو آپ کی معیشت کیسے چلے گی، آپ کا کام کیسے چلے گا، سماج کیسے چلے گا، لوگوں کو دقت ہوگی بہت زیادہ، معیشت آپ کی کیسے پھر ٹھیک ہوگی۔ اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں، بڑے ملکوں میں جہاں فیول پرائسز منیملی بھی بڑھی ہیں، وہاں تو لوڈ شیڈنگ سٹارٹ نہیں ہوئی نا سر؟ نہیں، یہ منفی پراپیگنڈا ہے، یہ بھی اور منفی بیمار پروپیگنڈا۔ ذہنیت کے لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ہوا دیتے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ گیس کی ترسیل جو ہے وہ اس میں رکاوٹ آئی ہے، اور اس کی وجہ سے بجلی کی پیداوار میں جو ہے وہ کمی ہوئی ہے، اور یہ گیس کی ترسیل میں جو رکاوٹ آئی ہے وہ اس کی وجہ جنگ ہے، اور جنگ کو شروع کرانے میں تو گورنمنٹ کا یا پاکستان کا قصور نہیں ہے، بلکہ اس کو بند کروانے میں پاکستان کا ایک کردار ہے جس کی پوری دنیا جو ہے وہ معترف ہے۔ اور جہاں تک قیمتوں کا تعلق ہے تو جو فارمولہ جس کے تحت جو ہے وہ ان چیزوں کو بجٹ کیا گیا ہے، اس کے مطابق بالکل جو ہے وہ صحیح اس فارمولے کے مطابق ہی قیمتوں میں کمی اور اضافہ جو ہے وہ دونوں چیزیں مانیٹر ہو رہے ہیں۔ اس میں اس قسم کا نیگیٹو پراپیگنڈا جو ہے وہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ رائٹ جناب رانا ثناء اللہ خان صاحب، ایک بریک کا وقت ہوا لیکن کچھ مزید سوالات ہیں آپ سے کرنے کے لیے۔ لیٹس ٹیک دس شارٹ اینڈ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک ٹو جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ سر اس سے پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے یا جو پی ٹی آئی کے نامینیٹڈ ہیں، ان سے بات ہو سکتی ہے، ملاقات وزیر اعظم کبھی بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ اس میں کلیدی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، کیا پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کو بھی ساتھ بٹھایا جا سکتا ہے، ان کو کچھ منایا جا سکتا ہے، ان کی ریزرویشنز سنی جا سکتی ہیں جیسے سہیل آفریدی کی سنی جاتی ہیں؟ دیکھیں وہ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اگر وہ بیٹھنے کو تیار ہوں تو پرائم منسٹر نے تو ان کو 3 مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ جو ہے وہ ان کو آفر کی ہے، بلکہ یہاں تک بھی کہا ان کو ایک روز انہوں نے کہ آپ اگر میرے پاس آنے میں آپ کو کوئی پرابلم ہے یا کوئی آپ مناسب نہیں سمجھتے تو اسپیکر آفس جو ہے وہ آپ روز وہاں پہ جاتے بھی ہیں، اور وہ ایک نیوٹرل کامن پلیس ہوتی ہے، تو آپ وہاں پہ تشریف رکھیں اور مجھے بلا لیں وہاں پہ، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہ آ جاؤں گا۔ تو اس لیے یہ فیصلہ تو سیاسی فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے، اس کے اوپر ہم ان کو مجبور تو نہیں کر سکتے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی حکمت عملی کی وجہ سے، اپنی سیاست کی وجہ سے ارریلیونٹ ہو گئی ہے پاکستان کی سیاست میں؟ دیکھیں ارریلیونٹ مجھے نہیں کہنا چاہیے، لیکن بہرحال انہیں خود اپنی پالیسیز کے اوپر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے۔ چلیں آپ ارریلیونٹ کا لفظ استعمال نہیں کریں گے تو کیا لفظ استعمال کریں گے؟ ان کا جو ہے وہ انہوں نے اپنا نقصان کیا ہے، اور انہیں یہ چاہیے کہ وہ اپنی جو یہ ایجیٹیشن کی اور ہر وقت جو ہے وہ احتجاج کی اور جو ہے وہ کبھی جلسہ، کبھی جو ہے وہ گراؤ، کبھی جلاؤ، کبھی فورس، تو یہ چیزیں جو ہے یہ انہوں نے ان کو جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ انہیں خود اس معاملے میں جو ہے وہ تھوڑا ان چیزوں کو زیر غور لا کے
मुनासिब और सियासी फैसले करने चाहिए। अभी एक और जलसे की जमहूरी भी अमल का उनको हिस्सा रहना चाहिए। राइट, अभी एक और जलसे की भी हिदायत आ गई है, मर्दान जलसे की, जो कि आई थिंक 19 अप्रैल को होने जा रहा है, और वो हिदायत आई है जेल से, और बानी पीटीआई के वकील ने मुलाकात की और फिर सियासी पैगामात लेके आए। तो ये मुलाकात वकील की, फिर सियासी पैगामात, तो क्या इस मुलाकात पर भी पाबंदी लग सकती है राणा साहब? जी बिल्कुल, रूल्स और लॉ के मुताबिक पाबंदी लग सकती है। और ये सलमान सफदर साहब को जब वो मुलाकात करने के लिए एक वकील के तौर पे गए थे, उन्हें ये सियासी मैसेज नहीं बाहर लाना चाहिए था। वो अगर वो लाए हैं तो फिर कल को जो उनको अगर गिला होगा तो फिर ये उसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं पे ऊपर होगी। ठीक सर, एक आखिरी सवाल आपसे। आज हुकूमत की तरफ से कुछ ये प्रोपेगेट किया गया कि जी पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन हैं वो पाकिस्तान से बाहर पड़ा हुआ अपना पैसा 20 या 30% ले आएँ, अगर इतना भी ले आएँ तो कम से कम 10 अरब डॉलर्स बन सकते हैं, पाकिस्तान की मईशत को बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो सर आप लोग कारोबारी हजरात के लिए एक ब्लैंकेट एमनेस्टी क्यों नहीं इशू कर देते? दुनिया के बड़े बड़े शहर आप देखें, सर लंदन का यही एक फार्मूला रहा, दुबई इसी फार्मूले पे जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो एक ब्लैंकेट एमनेस्टी दें आप कारोबारी हजरात को, मत पूछें उनसे कि आप कहाँ से पैसा ला रहे हैं, कहाँ से कमा रहे हैं, उनको इन्वेस्ट करने दें, उनको आप एतमाद दें सर। जब तक IMF के प्रोग्राम में है उस वक्त ये मुमकिन नहीं है। सर बड़ा मुख्तसर जवाब दिया है आपने, उसके बाद या उसके दौरान कुछ तो बातचीत हो सकती है। नहीं, ये सबको पता है हाँ कि IMF के प्रोग्राम में ये चीज़ें जो हैं ये आप सर गालिबन IMF के प्रोग्राम में रहते हुए ही डार साहब ने एमनेस्टी अनाउंस की थी, टैक्स एमनेस्टी, और गालिबन IMF के प्रोग्राम में रहते हुए ही इमरान खान के दौर में भी एमनेस्टी अनाउंस की गई थी। उस वक्त के हालात मुख्तलिफ थे। अब हालात जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। ठीक। और इस सिलसिले में बहुत सारी गुफ्तगू IMF से हुई है, लेकिन उन्होंने बाज़ यानी पॉइंट्स के ऊपर बाज़ जगह पे उन्होंने जो है वो हमारे साथ जो है वो एग्री किया है और बाज़ जगह पे नहीं किया। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर सनाउल्लाह खान साहब आज प्रोग्राम के निकालने पे वक्त देने के लिए प्रोग्राम के लिए। दैट्स अ रैप जी, ये था आज का प्रोग्राम। आई सी यू टुमारो इंशाल्लाह 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।